بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بلند آواز سے تکلیف اگر آپ محسوس نہ کریں تو ان بکھرے ہوئے پھولوں کو ذرا جمع فرما لیں صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات، عنوان سخن کے طور پر جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ الشورى کی معروف آیہ مبارکہ ہے، جس میں خالق لم یزل نے مصطفیٰ کی زبان سے امت مصطفیٰ سے ایک اجر کا مطالبہ فرمایا۔ پھر توجہ فرمائے، سورہ الشورى کی اس آیت مجیدہ میں خالق اکبر نے جو اپنی ذات میں غنی عن العالمین ہے، جسے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ دنیا کائنات اس کی محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے مگر کسی عطا کرنے والے کا محتاج نہیں ہے۔ توجہات میرے ساتھ، اگر میوے سفر ہیں، کسی سے کچھ نہ مانگنے والا اللہ اپنے اس حبیب سے کہ جس کے در سے روٹیاں مانگ مانگ کر لوگ غنی بن گئے، اس رسول کی طیب و طاہر زبان کے ذریعے امت مصطفیٰ سے ایک اجر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، قل حبیب آپ کہیے، آپ بولیے، آپ اپنے لبوں کو جنبش دیجئے اور کوثر و سلسبیل سے دھلی ہوئی زبان سے امت سے خطاب کیجئے اور امت سے خطاب کر کے یہ کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں محمد تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میں محمد تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، الا
मवद्दता फिल कुर्बा, कोई अजर तुमसे नहीं चाहता मगर चाहता हूं। लफ्जों पे तवज्जो है मेरे साथ आप हज़रात की। मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता मगर, इल्ला मगर चाहता हूं। अल मवद्दता फिल कुर्बा, कि तुम मुझे अजर दो, मगर मैं अजर में, उजरत में तुमसे मालो ज़र का तलबगार नहीं हूं। उजरत दीन जो तुम मुझे दोगे, जिसका मुतालिबा मैं नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह तुमसे मुतालिबा कर रहा है, वो ये है कि उनसे मवद्दत करो जो मेरे बहुत करीब हैं। तो फरमाइए आप साहिबान ने, उजरत दीन है कुर्बाए रसूल की मवद्दत। और ज़ेन आली में रखिएगा, ये मवद्दत फिल कुर्बा कुरान का वो तकाजा है कि जिसे अदा किए बगैर कोई मुसलमान मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं है। कुर्बाए रसूल से मवद्दत व मोहब्बत दीन का, कुरान का वो तकाजा है कि जिसे अदा किए बगैर कोई मुसलमान मुसलमान कहलवाने का हकदार नहीं है। वो ज़माने रसूल का मुसलमान हो या आज के ज़माने का मुसलमान हो या सुबह क़यामत तक आने वाला मुसलमान हो, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अहले बैत मोहम्मद की मवद्दत इख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह के नज़दीक उसका कलिमा मोतबर नहीं है, खुदा के नज़दीक उसका दीन मोतबर नहीं है। यानी सब कुछ अल्लाह कबूल करेगा मगर तब करेगा जब हर अमल की बुनियाद मवद्दत अहले बैत पे होगी। तवज्जो फरमाएंगे जरा अज़ीज़ान मन। आज यानी आली में रखिएगा, आज एक नजरिया बड़ी तेजी के साथ जो फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं, असहाब रसूल और अहले बैत रसूल ये बराबर हैं, इन सब की ताज़ीम, इन सब की अजमत एक जैसी है। हुजूर जो नारा आप लगा रहे हैं, जो शिआर आप बुलंद कर रहे हैं, तवज्जो है मेरे साहब हज़रात की, जो शिआर आप बुलंद कर रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से कोई मुनाजरा मुकातला मुजादला नहीं है। दीन इस्लाह के लिए आया है, लड़ने के लिए नहीं आया। दीन नफरतें मिटाने के लिए आया है, नफरतें पैदा करने के लिए नहीं आया। मोहब्बत अहले बैत ये दीन की बुनियादों में है। ये नारा लगाया जाना कि नहीं बराबर हैं, सबको एक ही सब पे खड़ा करके देखा जाए। जो नारा आप बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं असहाब रसूल और अहले बैत रसूल ये बराबर है, तवज्जो है सभी हज़रात की मेरे साथ। असहाब रसूल और अहले बैत रसूल ये बराबर हैं। जो नारा आप लगा रहे हैं, ये नारा अपनी जिंदगी में असहाब रसूल ने नहीं लगाया। नहीं, आप थक रहे हैं और पीछे रह रहे हैं। मेरे साथ महवे सफर होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। ताखीर बहुत हो चुकी है, मगर मैं नहीं चाह रहा हूं कि वक्त को ज़ाया किया जाए। तेजी के साथ मतलब अर्ज करने जा रहा हूं। जो नारा आज आप कॉन्फ्रेंसों के जरिए, रैलियों के जरिए लगा रहे हैं, किसी भी सहाबी की अजमत का इनकार नहीं है। जिसकी भी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है वो सर आंखों पर है, मगर रसूल से निस्बत होना और है, रसूल में से होना और है। नहीं मेरे अजीजों, थोड़ा सा ज़हमत फरमाएंगे आप हज़रात? तवज्जो है या नहीं है भाई? रसूल अल्लाह से निस्बत होना ये और है। ये इज्जतदार है क्यों? नबी से निस्बत है। ये इज्जतदार है क्यों? नबी से निस्बत है। ये इज्जतदार है क्यों? नबी से निस्बत है।
مدینہ عزت دار ہے کیوں؟ نبی سے نسبت ہے. مدینہ تن نبی، نبی کا مدینہ. نبی مدینے کی وجہ سے عزت دار نہیں، مدینہ نبی کی وجہ سے عزت دار ہے. اسی لیے تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں نا، لا اقسم بہذا البلد، محمد مجھے شہر مکہ کی قسم. کیوں قسم؟ انت حل بہذا البلد، چونکہ مکے میں آپ رہتے ہیں، مکے کی مٹی پہ آپ چلتے ہیں، آپ کے وجود مطہر کی وجہ سے میں اللہ مکے کی قسم کھا رہا ہوں. دنیا غور کرے اس فلسفے پر کہ جس مٹی پہ محمد چلے اللہ اس مٹی کی قسم کھاتا ہے، اور جس گود میں محمد پلے، دقت فرما رہے ہیں میں، جس مٹی پہ رسول چلے وہ قسم کھانے کے لائق ہے. جس گود میں محمد پل کے جوان ہوا ہے اس گود کی عظمت کیا ہوگی؟ تو نسبت نبی کی وجہ سے کافی ساری چیزیں عزت دار ہو گئیں، مگر نبی سے نسبت ہونا الگ بات ہے، خود نبی میں سے ہونا یہ اور بات ہے. اس کی نسبت نبی سے ہے، لہذا اس نسبت سے عزت کریں آپ. مگر یہ ذہن عالی میں رکھیے گا، کو میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کسی صحابی کی تعظیم کا کوئی منکر نہیں ہے. ہم صدیوں سے یہ عقیدہ اقوام عالم کی خدمت میں رکھ رہے ہیں کہ جس کا جو مقام نبی کی نگاہ میں ہے، کمال ہو گئی آپ کے خاموش ہو جانے کی. اب ممبر کے تقاضے اپنے ہیں، چونکہ میں وضاحت میں جا نہیں سکوں گا. ایک سلوہ ذرا بھیجے محمد و آل محمد پر. باریک ذہن جو تاریخ لے سکتے ہیں رضا بھائی اور میرے بزرگان جو تاریخ لے سکتے ہیں، باقی بچوں کے سروں سے گزر جائے بات تو پھر ان عزیزوں سے پوچھ لیجئے گا کہ مولانا نے کیا کہا ہے. ہم صدیوں سے یہ عقیدہ اقوام عالم کی خدمت میں اور مسلمانان عالم کی خدمت میں رکھ رہے ہیں کہ شیعہ اثنا عشریہ ہر صحابی کی اتنی عزت کرتا ہے جتنا اس صحابی کا مقام رسول اللہ کی نگاہ میں تھا. توجہ ہے جی؟ ہم کسی کے مقام و مرتبے کا انکار نہیں کرتے، مگر جو نعرہ آپ لگانے کے سب کو ایک سب میں لا کے کھڑا کر دیں کہ جو مقام اہل بیت کا وہی صحابہ رسول کا ہے، تو جو نعرہ آپ لگا رہے، اصحاب نے اپنی زندگی میں وہ نعرہ نہیں لگایا. اصحاب نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے برابر کھڑا نہیں کیا. کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ مجھ میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حسن و حسین میں اور ہماری اولاد میں کوئی فرق نہیں ہے. کبھی کسی صحابیہ نے نہیں کہا کہ فاطمہ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. سرکار اگر اصحاب اپنے آپ کو اہل بیت کے برابر سمجھتے ہوتے تو پھر تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی کیوں لکھتے کہ جب عبداللہ بن عمر کا مزاج بگڑا ہوا وہ واپس آئے اور اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ بھرے بازار میں علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا. صاحبان میں ایک نازک سے مرحلے سے گزر رہا ہوں جس پر مجھے توجہ چاہیے. بھائی جب بازار میں کھیل رہے تھے عبداللہ بن عمر بھی تھا جو خلافت کا شہزادہ تھا اور حسن مجتبیٰ خاندان امامت کا شہزادہ تھا، خاندان ولایت کا شہزادہ تھا. کھیلتے کھیلتے امام حسن مجتبیٰ نے کہہ دیا کہ تو غلام زادہ ہے. وہ چونکہ خلافت کا شہزادہ تھا مزاج بگڑ گیا. وہ دربار میں اپنے باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بھرے بازار میں علی کے بیٹے نے غلام زادہ کہا. کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، تجھے غلام زادہ کہا. یہ قلم لے، یہ کاغذ لے. ٹاؤن شپ والوں میں توجہ چاہ رہا ہوں، غور فرما رہے ہیں. گو عشرہ محرم کے بعد آج کافی 1.5 ماہ کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، مگر مزاج خطابت سے آپ بہتر آگاہ ہیں مجھ سے. انہوں نے کہا یہ کاغذ لے، قلم لے. حسن سے کہے تجھے لکھ کے دے، تجھے لکھ کے. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، ہماری کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب ہے. توجہ فرما رہے. حسن سے کہو کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھ کے دے کہ حسن نے تجھے غلام زادہ کہا. اس نے کاغذ لیا، قلم لیا. اب جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچیں گے. وہ لے کے مولا کی خدمت میں آئے.
میرے بابا کہتے یہ کاغذ بھی پکڑو قلم بھی پکڑو اور لکھ کے دو. کہا نانا یہ فتح ہو گئی, کل ہم نے مانگا تھا تو نہیں ملا, آج بن مانگے کاغذ قلم مل رہا ہے. امام نے لیا, لکھ کے دے دیا. توجہ فرما رہے, جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, لکھ کے دے دیا امام نے کہ تو غلام زادہ ہے. وہ لے کے واپس, بابا یہ لکھ دیا. اب اگلا جملہ علامہ لکھتے ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا حضرت عمر نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بیٹے سے کہا کہ یہ پکڑو, پاس رکھو, جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا. جب منکر و نکیر حساب لینے آئیں گے تو میں دکھاؤں گا کہ حسن نے میرے بیٹے کو کہا کہ تو غلام زادہ ہے. توجہ فرما رہے, گویا حسن مجتبی کا یہ لکھنا حضرت عمر کے نزدیک یہ تھا کہ اگر میں یہ دکھاؤں گا اس تحریر کے بلبوتے پر مجھے جنت ملے گی, میری نجات ہو جائے گی. تو پھر فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو جنت لکھوائے اسے صحابی کہتے ہیں, جو جنت لکھ کے دے اسے آل محمد کہتے ہیں. گھبرا تو نہیں رہے ہیں اب حضرات؟ توجہ فرما رہے, جو لکھوائے وہ صحابی پیغمبر ہے, جو لکھ کے دے وہ آل پیغمبر ہے. اور ذہن عالی میں رکھیے گا, جنت لکھ کے دے وہی سکتا ہے جو بانٹنے پہ اختیار رکھتا ہو. آپ تھک رہے ہیں, شاید رات کا وقت زیادہ ہو رہا ہے. لکھ کر دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے جو بانٹنے پر, تقسیم کرنے پر اختیار رکھتا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزو کہ یہ نعرہ نہ لگائیے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول برابر ہے. نہ, اصحاب نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہلوایا ہے. وہ کبھی بھی اہل بیت کے برابر یہ نہیں کہا کہ ہم میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. اگر وہ فرق سمجھتے تو چلو ایک عقیدہ اور بھی بیان کر دوں. ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ؟ یہ بھائی جان کو جگائیے گا, سرکار سامنے بیٹھ کے سونا نہیں ہے. ان کے ساتھ وہ بندہ بیٹھے جو میرے ساتھ چل سکے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. میں آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں بھائی, اور ذہن میں رکھیے گا میں خون جگر دے رہا ہوں. میرے بھائی عزیز آپ سب وہی افراد ہیں جو پورے محرم کی مجالس کو سماعت کرتے رہے ہیں. میں ممبر پہ بخل کرنے کا عادی نہیں ہوں. وہ وقت گزرا ہے زیادہ, مگر اتنا بھی نہیں گزرا کہ آپ کے عشق میں کمی واقع ہو جائے. غور فرما رہے ہیں سرکار؟ کیونکہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں یہ اس وقت جمعے کے خطبے سمیت 5ویں مجلس سے گفتگو کر رہا ہوں. تو آپ تو ماشاءاللہ بھی سماعت کر رہے ہیں نا. میرا سفر دیکھیے, بار بار مجالس میں جانا آنا اور مسلسل سفر در سفر, مگر اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ مطالب آپ کے ذہنوں تک پہنچے. تھوڑا سا بیدار رہیں گے تاکہ بات آگے بڑھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل بیت کے برابر نہیں منوایا. ہمیشہ اصحاب رسول نے اپنے آپ کو غلام منوایا ہے اہل بیت کا. اور یہ طے ہے, آقا اور غلام میں برابری نہیں ہوتی. آقا اور غلام میں کبھی بھی برابری نہیں ہوتی. اگر وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے برابر مانتے ہوتے تو پھر آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں. ایک اجازت ہے, ایک جملہ اور یہیں رک کر ایک اور عقیدہ بھی بتا دوں حضور. پھر روایت لے رہا ہوں حضرت عمر سے. اب ان کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کرے کہ لوگ ذرا کتابوں میں, اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ اہل بیت کے متعلق عقیدہ کیا کیا رکھنا چاہیے. حضرت عمر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس دن, اس گھڑی زندہ نہ رکھنا جب مشکل مسئلے کا حل بتانے کے لیے علی موجود نہ ہو. اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ ساتھ چل رہے ہیں میرے آپ حضرات؟ کچھ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون سے فضائل پڑھ رہے ہیں آج. یہ دور کا تقاضا ہے کہ یہی فضائل پڑھیے, تاکہ بتائیے, پیغام جہاں پہنچ رہا انہیں بتائیے کہ بھائی
اصحاب کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق یہ ہے، توجہ فرما رہے جی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھنا جس دن مشکل مسئلے کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو. اب جملہ دے رہا ہوں سرکار، باریک ذہنوں کے لیے ایک لطیف جملہ ارسال کر رہا ہوں جو ساتھ چلیں گے. اس دعا میں کہا کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس دن زندہ نہ رکھنا جس دن مشکل مسئلے کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو. تو پھر حضرت عمر نے اپنے عقیدے میں علی کو کیا مانا؟ جاگ رہے ہیں یا سو گئے سرکار؟ ذہن عالی میں رکھیے گا. میں آپ سے پھر 10 سے زیادہ باندھ رہا ہوں، سامنے وہی لوگ بیٹھا کیجئے جو ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ لفظ لفظ پہ ہم رک نہیں سکتے، وقت چونکہ ساتھ نہیں دے پا رہا ہے، اور آپ چاہ رہے کہ میں لفظ لفظ کو کھول کے بیان کروں. یہ کھول کے بیان کرنا یہ میری مجبوری ہے، چونکہ میں اس طرح کی خطابت کرتا نہیں ہوں. کچھ سفر آپ نے کرنا ہے، کچھ میں نے کرنا ہے. وہ فرما رہے ہیں اپنی دعا میں کہ یا اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھنا جس دن مشکلات کے حل کے لیے علی مولا موجود نہ ہو. تو پھر حضرت عمر نے اپنے عقیدے میں علی کو کیا مانا؟ مشکل کشا مانا نا. کمال ہوگی سرکار، آپ ہم سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ حضرت عمر علی کو مشکل کشا مانے تو جائز ہے، ہم مانے تو بدعت ہے. وہ اگر علی کو مشکل کشا مانے تو جائز، ہم مانے تو بدعت ہو جائے. توجہ فرما رہے جی. اب چلو ایک عقیدہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سن لو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو. سوائق محرکہ میں ابن حجر مکی نے اس روایت کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اپنے سچے کانوں سے نبی کو فرماتے ہوئے سنا. دادا بھائی طبیعتیں آپ لوگوں کی تھک رہی ہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، حالات کی نزاکت کے پیش نظر کہنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے، راوی در راوی نہیں، میں نے ڈائریکٹ نبی سے یہ سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کہ نبی نے فرمایا لا یجوز احد الصراط، کوئی بھی پلے صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا پروانہ نہ ہو. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی پلے صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا پروانہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو. یعنی کوئی بھی آئے، کوئی نمازی آئے، کوئی روزہ دار آئے، کوئی حاجی آئے، کوئی زکوٰۃ دینے والا آئے، کوئی جہادی آئے، کوئی مبلغ آئے، کوئی تبلیغی آئے، کوئی بھی آئے، کسی کا بھی رشتہ دار آئے، دے لے کے بننے والا رشتہ دار آئے، نبی فرماتے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی پلے صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں کہ جب تک علی اسے لکھ کے نہیں دے گا پلے صراط سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. سرکار انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ ذرا انصاف کر کے بتائیے علی اپنی اولاد کے قاتلوں کو لکھ کے دے گا یا علی اپنی اولاد کے محبوں کو لکھ کے دے گا؟ اور فرمایا آپ صاحبان نے. تو عزیزان محترم، اصحاب پیغمبر نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل بیت پیغمبر کے مقابل نہیں جانا، کبھی نہیں مانا. نہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کا، بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام منوایا. کیوں منوایا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حکم قرآن یہی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جب تک محمد کے قربا سے مودت نہیں کرو گے تب تک تم دین کی اجرت ادا ہی نہیں کر سکتے.
اور ذہن عالی میں رکھیے گا، جس شے کی اجرت ادا نہ کی جائے اس میں تصرف کرنا حرام ہے۔ نہیں ٹاؤن شپ والوں، میرا جملہ آپ کے سروں سے گزر گیا ہے۔ جس شے کی اجرت ادا نہ کی جائے اس شے میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے اس میں تصرف کرنا جب تک اس کی اجرت ادا نہ کریں۔ اب دین ہے، دین میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، یہ ہمارے ہاں 10 ہیں، باقی بھائیوں کے پاس 6 ہیں۔ جو بھی آپ دین کی قسمیں بنا لیں، یہ دین، یہ دین، یہ دین، یہ سب کا سب جو دین ہے اس کی اجرت قرار دی ہے نبی نے، بلکہ نبی نے قرار نہیں دی، اللہ نے قرآن میں قربا کی مودت کو دین کی اجرت قرار دیا گیا۔ اب پڑھیے نماز، مگر قربا کی مودت کے بغیر پڑھیے تو اللہ وہ نماز منہ پہ دے مارے گا کہ یہ نماز لے جاؤ، یہ تو غصبی ہے، اس لیے کہ جن کی اجرت دے کے نماز پڑھنی تھی وہ تو اجرت تم نے ادا ہی نہیں کی۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت نبی تمہاری عظمتوں کا کیا کہنا، اللہ نے تمہاری محبت کو فرض قرار دے کر قرآن میں نازل کر دیا ہے۔ کفاکم من عظیم قدر انکم، تمہاری عظمتوں کے لیے یہ کہنا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نماز ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پر صلوات نہ پڑھے، جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے، لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آل محمد پر درود پڑھے بغیر نماز نماز نہیں کہلائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا کمال ہو گئی، جو نماز میں علیہ السلام ہے وہ گفتگو میں رضی اللہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ آپ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، جو تمہاری نماز میں شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، ہم نماز میں شہادتین کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم پڑھتے یہاں تک، ہمارے برادران اہل سنت وہ تشہد پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو محمد و آل محمد پر ویسے صلوات بھیج جیسے تو نے ابراہیم و آل ابراہیم پر صلوات پڑھی تھی۔ تو بھئی درود تو آپ خود ہی پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ درود یا محمد پہ ہے یا محمد کی آل پہ ہے، صلوات یا ابراہیم پہ ہے یا ابراہیم کی آل پہ ہے۔ اگر تو ابراہیم کے اصحاب پہ بھی ہے تو پھر محمد کے اصحاب پہ بھی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود فرما رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو خدا اجرت دین کا مطالبہ مودت قربا کی شکل میں کر رہا ہے، بس تیزی کے ساتھ میں بات نتیجے کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اجرت دین قرار دی ہے قربا کی مودت۔ اب علماء کرام پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ نسل نو کو بتائیں کہ محمد کے وہ قریبی کون ہیں جن سے مودت اختیار کیے بغیر آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اجازت دیں گے تو بات بڑھاؤں گا، نہیں تو منزل مصائب پہ چلا جاؤں گا۔ جو بیدار بیٹھے وہ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے جی؟ اب جب یہ آیت آئی تو سرکار مسجد نبی کے منبر پہ تھے۔ جب اللہ نے کہا کہ میرا محمد امت سے کہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی،
کہ میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر کرتا ہوں کہ تم میرے قربا سے مودت کرو. جیسے یہ جملہ کہا پہلو سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, بات بڑی پیاری ہے اگر ساتھ چلیں آپ تو. وہ کھڑے ہوئے, کھڑے ہونے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایو قرابت کالذین وجبت علینا مودتہم, یا رسول اللہ آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں, آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے. پھر توجہ فرمائیں گے, وہ صحابی پیغمبر اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی قربا کون ہیں وجبت علینا مودتہم, کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے. سوال کرنے والے کے سوال نے ایک مشکل کو حل کیا کہ اس کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ جن قریبیوں کی مودت واجب ہے سوال کرنے والا ان میں شامل نہیں. کمال ہوگی آپ کے چپ ہو جانے کی سرکار. بھئی سوال کرنے والے کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ اس کا یہ پوچھنا نبی سے کہ وہ قریبی کون ہے جن کی مودت ہم پر رکھنا واجب ہے. سوال کرنا بتاتا ہے کہ یہ وہ قریبی نہیں, اگر قریبی ہوتا تو یہ سوال نہیں کرتا. جیسے سوال کیا سرکار مسکرائے, مسکرانے کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ پوچھنا چاہتے ہو میرے وہ قربا کون ہیں جن کی مودت تم پہ اللہ نے واجب قرار دی ہے. نبی فرماتے ہیں سنو علی و فاطمہ وابنا یا, ایک علی ہے ایک فاطمہ ہے, وابنا یا دو میرے بیٹے ہیں. علی و فاطمہ, علی ہے فاطمہ ہے, وابنا یا دو میرے بیٹے ہیں. سائل نے کہا وہ کون سے بیٹے ہیں آپ کے دو؟ فرماتے ہیں یل حسن والحسین, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. تو نبی نے اپنے قریبیوں میں 4 افراد کا نام لیا, علی, فاطمہ, حسن, حسین. یہاں پر کہا کہ دو میرے بیٹے. آج کسی مولانا کا کہنا کہ نہیں یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ شیعہ حسن و حسین کو محمد کا بیٹا کہتے چلے آ رہے, جبکہ حسن و حسین تو علی کے بیٹے ہیں. مولانا وہ مجبوری کون سی ہے جو حسن و حسین کو نبی کا بیٹا نہیں کہنے دے رہی؟ بھئی جب قرآن منوا رہا ہے کہ حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب قرآن منوا رہا ہے اور نبی بھی کہہ رہے وابنا یا دو میرے بیٹے حسن و حسین جن کی مودت کو اللہ نے تم پر واجب قرار دے دیا ہے. توجہ فرما رہے جی. آپ کا یہ کہنا کہ نہیں یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے. اچھا چلیے آئیے قرآن میں چلتے. اللہ نے ایک نبی کے بیٹے کو قرآن میں کہا کہ یہ تیرا نہیں ہے. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. ایک نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا, وہ ڈبکیاں کھانے لگا. جناب نوح سے کہا, وہ جب ڈبکیاں کھانے لگا پتہ یہ چلا کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی سے وفا نہ کرے تو اللہ لعنتی بنا دیتا ہے. نبی کا بیٹا بھی نبی کے راستے پہ نہ چلے تو وہ بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا. یا جملہ چلو پھر بدل دیتا ہوں شاید آپ ساتھ چل سکیں, کہ اگر نبی کا بیٹا بھی نبی کی بنائی ہوئی کشتی نجات کو چھوڑ دے تو اللہ اسے بھی پانی کی لہروں کے سپرد کر کے غرق کر دیتا ہے. تو جب نوح کا بیٹا کشتی چھوڑ کر عذاب سے بچ نہیں سکتا تو کوئی امتی محمد کی کشتی چھوڑ کر, کوئی کلمہ گو نبی کی کشتی نجات کو چھوڑ کر, وہ جب کنعان نبی کے کشتی میں نہیں بیٹھا, جناب نوح کی کشتی میں نہیں بیٹھا, تو اب جب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگا پہاڑ پہ چڑھ گیا. جناب نوح نے کہا کہ یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اب اس کی تشریح نہیں کروں گا. کہا کہ میرے بچے یا بنی یرکب معنا, میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ نہ بن.
کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ بن. توجہ ہے. اس نے کہا جی ساویر الجبل یاسمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. کتنا جاہل تھا، نبی کو وسیلہ نہیں مانتا. نبی کو وسیلہ نہیں مان رہا، کہتا پہاڑ مجھے بچا لے گا. پہاڑ پہ چڑھ گیا. اب جب پہاڑ پہ چڑھا تو اب پانی کی لہریں جب آئیں، لگا کھانے ڈبکیاں. جب ڈبکیاں کھانے لگا تو اب شفقت پدری نے جوش مارا. نبی نے کہا اللہ نے تو مجھ سے کہا تھا جو تیرے اہل ہیں انہیں میں بچاؤں گا. جناب نوح نے کہا پروردگار ان نبنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میری اہل ہے، یہ میرا بیٹا میری اہل ہے. آپ متوجہ ہو جائیں اگر تو بڑا پیارا سا جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے جو ارسال کرنا چاہ رہا. یہ میرا بیٹا میری اہل ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تم میری اہل کو بچائے گا. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیٹا میری اہل ہے، اللہ کا جواب آیا نوح لیس من اہلک، نوح یہ تیری اہل نہیں ہے، نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیری اہل نہیں ہے. جبکہ بیٹا نوح کا ہے. توجہ فرما رہے، جبکہ بیٹا نوح نبی کا ہے، مگر اللہ کہہ رہا لیس من اہلک، یہ تیری اہل نہیں ہے. یہ اللہ نے کیوں کہ یا اللہ جب بیٹا جو نوح کا ہے راستہ چھوڑ گیا تو کیا ہوا، مگر بیٹا تو رہنے دے. کہا نہ، میں نے آج کنعان کو جو نوح کا گستاخ تھا اسے اہل بیت نوح سے نکال کر صبح قیامت تک قانون بنا دیا کہ گستاخ نبی اہل بیت نہیں ہوتے. اہل بیت کا گستاخ نبوت کی اہل بیت میں شامل نہیں ہوتا. لیس من اہلک، اللہ نے کہا یہ تیرا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے نوح یہ تیرا نہیں، نوح کہتا ہے یہ میرا ہے، اللہ کہتا ہے تیرا نہیں. آج تک کسی مفسر نے اپنی تفسیر میں یہ جملے نہیں لکھے کہ کنعان نوح کا بیٹا تھا. کہتے نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. مولانا جسے اللہ نے کہا نہیں ہے اسے تو آپ مانتے کہ نہیں ہے، اور جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں غور ہے یا نہیں ہے؟ آپ ناراض بیٹھے ہیں بھائی جان؟ بولیے بے شک نہیں، مسکرا کے تو دیکھیے نا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، جسے اللہ نے کہا کہ نہیں ہے اسے آپ مانتے نہیں ہیں، مگر جسے کہا ہے بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اگر حسن و حسین محمد کے بیٹے نہیں تھے تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے انہیں لے کے مباہلہ میں جاؤ؟ غور ہے عزیزان محترم. وہاں اللہ نے کہا نوح علیہ السلام سے تیرا نہیں ہے. علماء مان رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیوں مان رہے ہیں؟ کیوں مان رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے سبھی کی؟ بڑھاؤں بات آگے. بھئی جب اللہ نے کہہ دیا نہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے نہ. اس کی ایک ریزن اور بھی ہے. جب بیٹا مانا ہی نہیں نوح کا تو اب نوح کے بعد نہ نوح کی دستار اسے دینی پڑے گی، نہ نوح کی تلوار اسے دینی پڑے گی، کیونکہ جب بیٹا ہی نہیں مانا تو پھر یہ وارث کیسے بنے گا؟ اگر حسن و حسین کو بیٹا مان لیا تو پھر محمد کے بعد محمد کا امامہ بھی دینا پڑے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر مصطفیٰ کے بعد دستار بھی دینی پڑے گی، مصطفیٰ کے بعد وارث بھی ماننا پڑے گا، پھر مصطفیٰ کے بعد حسن مجتبی کے اس قانون پر اور قول پر عمل بھی کرنا پڑے گا کہ جب حسن نے کسی کو دیکھ کر کہا تھا نیچے اتر جاؤ یہ میرے بابا کا منبر ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم اللہ فرما رہا اجرت دین ہے قربائے رسول کی مودت. وہ قرابت داران رسول کون ہے؟ جن کی مودت کو اللہ نے امت پر واجب قرار دیا ہے. توجہ ہے جی؟ ذہن عالی میں رکھیے گا، ہر واجب کچھ کنڈیشنوں کے ساتھ واجب ہے.
نماز طاقت ہے تو کھڑے ہو کے پڑھو، طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لو، دائیں کروٹ لیٹو، دائیں کروٹ نہیں لیٹ سکتے تو بائیں کروٹ لیٹو، دونوں کروٹوں پہ نہیں تو چت لیٹ جاؤ، بول نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھو، وطن میں ہو تو 4 رکعت پڑھو، سفر میں ہو تو 2 رکعت پڑھو، صحت ٹھیک ہے روزہ رکھ لو، بیمار ہو نہ رکھو، مسافر ہو بعد میں رکھ لینا، حج تم پہ واجب ہے، استطاعت ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو، پیسے بھی ہیں مگر کورونا آ گیا، راستے ہی بند ہو گئے، حج ساکت ہو گیا آپ سے، اس لیے کہ جب جانے ہی نہیں دے رہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ تو ہر واجب کچھ شرائط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ واجب ہے آپ پر، یہ ہے تو کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو، مگر مودت اہل بیت شرائط کے ساتھ واجب نہیں ہے، بچہ ہے تب بھی واجب ہے، جوان ہے تب بھی واجب ہے، بوڑھا ہے تب بھی واجب ہے، مرد ہے تب بھی واجب ہے، عورت ہے تب بھی واجب ہے، اسی لیے تو نبی پاک نے فرمایا تھا امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب، لوگوں اپنی اولاد کا امتحان علی کی محبت سے لیا کرو، اللہ اکبر۔ تو مودت اہل بیت اجرت دین ہے، دین اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک قربائے رسول سے مودت نہیں ہوگی۔ اگر امت اس مودت کا کوئی لحاظ کرتی تو پھر حسین کا پہلا چہلم شام کے زندانوں میں نہیں ہوتا۔ تمام ہو گئی گفتگو۔ چہلم کی مناسبت سے یہ مجلس کا انعقاد ہے نا، کس کا چہلم؟ اس غریب کا چہلم جس کا لاشا صحرائے کربلا پہ پڑا رہا۔ کس کا چہلم؟ اس کا چہلم جسے کسی نے نہ غسل دیا نہ کفن دیا۔ کس کا چہلم؟ اس غریب کا چہلم جس کی بہنوں کو کسی نے رونے نہیں دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ کل ایک چہلم آپ نے بھی منایا نا، آپ پاکستان کی روڈوں پہ نکلے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکلے۔ ایک سوال کر کے مسائب آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ کل مرد بھی تھے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تھیں، ماؤں کی آغوشوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، جب تم اس راہ پہ چل رہے تھے، تمہاری جس خاتون نے بھی لبیک یا حسین کہا، کیا تمہاری کسی خاتون کو کسی نے آ کے تماچا مارا؟ تمہاری کسی بیٹی کو کسی نے آ کے تماچا مارا؟ بلکہ میں تو جو کل منظر دیکھ رہا تھا وہ منظر یہ تھا کہ جس مقام پر بھی قافلہ آگے بڑھتا تھا نا، تو منتظمین ایک اشارہ کر دیتے تھے کہ مرد حضرات اپنے قافلے کو روکیں، خواتین تھک گئی ہیں۔ جب بھی خواتین تھکتی تھیں بیٹھ جاتی تھیں، ہمارے بچے پانی لے کے کھانا لے کے فوراً پہنچتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آپ نے چہلم کیا۔ مگر بتاؤں کہ حسین کی بہنیں جب کربلا سے حسین کو الوداع کر کے چلی نا، جہاں پہ کوئی بی بی تھک کے بیٹھ جاتی، کوئی بے غیرت آ کے نیزے کی انی چبھو دیتا، کوئی بے غیرت درہ اور تازیانہ لے کے آگے آ جاتا، جہاں پیاس کا غلبہ ہو جاتا، سکینہ پانی مانگتی، ظالم پانی دکھا دکھا کے زمین پہ پھینکتے رہتے،
बस रोने वालों अज़ादारों, रात की तारीकी में बुलाया सैयद सज्जाद को दरबार में। सज्जाद, जाओ अपने वतन चले जाओ, मैंने तुम्हारी कैद को आज़ाद कर दिया। गरीब के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। मलऊन ये बता कि सज्जाद वतन पे जाके करेगा क्या? इसलिए कि मेरा ना अकबर रहा ना कासिम रहा, जो गिरिए के लिए तशरीफ फरमा है। रोना जिसे नहीं आए वो सर नीचे करके बीबी से रोने की तौफीक मांगे, इसलिए कि ये गिरिया बुका के दिन है। इमाम वापस आए, फूफी अम्मा यजीद कहता है वतन चले जाओ। सैयदा कहती ठीक है, मगर उससे कहो कि हमारी कुछ शराइत हैं। कौन सी शराइत? बीबी फरमाती उसे कहो कि शाम में एक मकान दे, ताकि मैं जी भर के हुसैन का मातम कर सकूं, जो आमादा है गिरिए के लिए। फूफी अम्मा बजा है का दूसरा जाओ, उससे जाके कहो शुहदा के सर वापस करो। ठीक फूफी अम्मा। तीसरी शर्त उसे कहो जो शाम गरीबा लूटा गया है वो हमारा सामान वापस करो। एक बुजुर्गवार से ये जुमला मैंने सुना, वो फरमा रहे थे, बीबी फरमाती चौथी शर्त सज्जाद उसे कहो बशीर इब्ने जज़लम मुहारी दे। बशीर का नाम आया, इमाम ने तड़प के कहा फूफी अम्मा आप बशीर को कैसे जानती हैं? आपने तो कभी किसी नामहरम से गुफ्तगू नहीं की। कहा सज्जाद मैं जानती नहीं, दरबार यजीद में जब सफ लगी ना कैदियों की, ये पानी पिला रहा था। पानी पिलाते पिलाते जब मस्तूरात बनी हाशिम के करीब आया ना, इसने अपना रुख फेरा, मेरी जाने पुश्त करके कहते बीबी तू करबला मर गई होती। कुजा यजीद का दरबार, कुजा अली की बेटियां। बस रोने वालों अज़ादारों, इमाम वापस आए। यजीद मेरी फूफी कह रही है मेरी ये शराइत है, शाम में एक मकान दे। का सज्जाद देता हूं। का शहीदों के सर का वो भी देता हूं। तीसरा जुमला जब इमाम ने कहा ना, जितना बड़ा सफाक था रोने लगा। मौला फरमाते जो कुछ शाम में गरीबा लूटा गया है वो वापस किया जाए। रोते हुए कहते सज्जाद तुम्हें कोई एक लूटने वाला था, कोई कहीं का, कोई कहीं का, कोई कहीं का, जो मातम के लिए आमादा बैठे हो। एक मर्तबा देख के कहता जो मेरे पास आया है वो सामान दे देता हूं, जो नहीं आया उसकी कीमत बता मैं कीमत देता हूं। रोने वालों कीमत का नाम आया, गरीब की आंखों से आंसू जारी हुए। मौला रो के फरमाते बता मेरी मां की चादर की कीमत। रो लो शर्म नहीं करे। बता मेरी मां की चादर की कीमत क्या है। पढ़ो दूसरा जुमला, आका फरमाते बता मेरी सकीना के छीने हुए दुर्रों की कीमत, बता मेरे बाबा की कटी हुई उंगली की कीमत। बस रोने वालों काफिला आजाद हुआ। शाम से ये कारवान चला। मौला के कारवान से पहुंचने से पहले एक जायर मदीना से करबला आया, जिसका नाम है जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। अपने गुलाम अतिया के साथ ये करबला पहुंचा। अतिया कहता जब करबला के करीब आए, नहरे फुरात में गुस्ल किया। गुस्ल करके सरहद करबला पे आके जाबिर ने अपने जूती उतारी। जूती उतार के मौला हुसैन की मरकत पे आया, कब्र हुसैन को सीने से लगा के गिरिया किया। बस रोने बोलो भी रो रहा था। या इसके गुलाम ने कहा कि आका लगता है तेरे आने की खबर उबैदुल इब्ने ज़ियाद को हो गई है, कूफे की तरफ से गर्द उठ रही है, शायद सिपाही आए गिरफ्तारी के लिए। जाबिर ने गुलाम का हाथ झटका, रो के कहता जब हुसैन ही नहीं रहा तो जाबिर जिंदा रह के क्या करेगा। बस रोने वालों, मगर गुलाम ने कोशिश करके जाबिर को एक टीले के पीछे छुपाया। जाबिर देख के कहता देख मुझे बता कौन है आने वाला। रोने वालों, गुलाम एक मरतबा रो के कहता आका ये कोई सिपाह नहीं है, एक बीमार है जिसकी कमर झुकी हुई है, सर उसका सफेद है, साथ उसके कुछ महमल है। जाबिर कहता अब देख। गुलाम तड़प के कहता आका करबला की सरहद पे आकर वो जो महमलों में बीबियां हैं ना, उन्होंने अपने आप को ऊंटों से गिरा दिया।
میں پڑھ گیا ہوں تم نے سن لیا ہے. جابر کہتا اب دیکھ کب وہ مولا حسین کی قبر کی جانب بڑھ رہے ہیں. رونے والوں جابر کہتا دیکھتا جا مجھے بتاتا جا کب وہ بیبیاں بھی آ کے حسین کی قبر پہ گر گئی ہیں, وہ بیمار بھی حسین کی قبر پہ آ کے گر گیا ہے. رونے والوں بہن نے جب سلام کیا نا, یہ جملہ کربلا معلیٰ میں نے ایک عالم دین سے سنا, وہ فرماتے جب بی بی نے آ کے حسین کو سلام کیا کہ حسین شام کی قیدن کا سلام ہو, حسین میں منوا آئی ہوں, تو باغی نہیں تو نمازی تھا. قبر سے جو امام کا جواب آیا, زینب خود تو آئی ہے, بتا میری سکینہ بھی آئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس رونے والوں آزادارو, جابر ٹیلے کی اوٹ سے باہر آیا, امام سجاد کو دیکھے تھے سلام علیکہ یا ایھا الضعیف, اے ضعیف میرا تجھ پہ سلام. امام نے جواب دیا علیکہ السلام یا جابر, اے جابر میرا بھی تجھ پہ سلام. جابر نے نام سنا, رو کے کہا کہ آنے والے بتا تو سجاد ہے. مولا نے کہا ہاں میں 72 کا پرسادار ہوں. رونے والوں جابر نے سینے سے لگا کے گریہ کیا. آ کر غلام زمین پہ بیٹھ گئے. جی بھر کے رونے کے بعد امام فرماتے جابر تجھے کیا پتا کربلا میں کیا قیامت گزر گئی. میری ماں اور بہنوں کے سامنے گلوے حسین پہ خنجر چلا. جی بھر کے گریہ کرنے کے بعد جابر کہتا مولا گزارش ہے, جی آقا ہر کسی کی قبر ملی ہے مگر ام البنین کے لال کی قبر نہیں ملی. آقا مجھے عباس کی قبر کا پتہ نہیں چلا. ایک طرف سے مولا سجاد نے سہارا دیا, دوسری طرف سے غلام جابر کے غلام عطیہ نے سہارا دیا. فرات کے کنارے پر آ کر امام بھی قبر عباس پہ بیٹھ گئے, جابر بھی قبر عباس پہ بیٹھا. مولا نے قبر عباس کو سینے سے لگا کے سنو گے جو جملہ کا, مولا فرماتے چچا چچا کربلا میں بازو کٹا کے سونا آسان ہے, چچا گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہونا آسان ہے, مگر چچا زینب جیسی ماں کو لے کے بازاروں میں جانا. چچا 5-5 لاکھ بدماش کا مجمع تھا. جب بے غیرتوں کے ہجوم میں نے ماں کو پیدل چلتے دیکھا. بس ایک جملے کی اجازت دینا, گریہ کر چکے آپ. رونے والوں عزاداروں ابھی یہ رو رہے تھے مولا بھی اور جابر بھی, جب قریب سے ایک بنی اسد کا کسان گزرا, روتے ہوئے دیکھا. مدت کے بعد کسی کو قبر پہ روتے دیکھ کر یہ کسان آ کے کہتا مجھے لگتا ہے تم اس مرنے والے کے وارث ہو. امام خاموش ہو گئے. جابر کہتے ہاں ہم اس مرنے والے کے وارث ہیں. کسان کہتا تمہیں خبر نہیں ملی؟ کہا ہاں ہمیں دیر سے خبر ملی. رونے والوں کسان کہتے میں تمہیں بتاؤں کہ کربلا میں کیا قیامت گزری. امام جانتے تھے, خاموش ہو گئے. چاہتے تھے میرے بابا کی مجلس بپا ہو. جابر کہتے بتا. کسان دیکھ کر کہتے 2 محرم کو حسین نامی شریف کربلا آیا. 5 محرم کو اس کے خیمے فرات سے اکھڑ گئے. 7 محرم کو اس پہ پانی بند ہو گیا. 9 محرم شب عاشور اس کے خیموں سے بچوں کے العطش العطش کی آوازیں بلند ہوئی. جابر کہتے پھر 10 محرم کا عاشور کی فجر کی آذان ایک جوان نے دی جس کا لہجہ رسول اللہ سے ملتا تھا, جو ماتم کرنے بیٹھے ہو. رونے والوں جابر کہتا پھر کہ اس کے بعد سب بندی ہوئی. ظہر تک ایک ایک صحابی آتا تھا, زین سے گرتا تھا, حسین لاشا اٹھا کے لے جاتے تھے. مگر ظہر کے بعد حسین کے خیموں سے ایک جوان نکلا جس کے پیچھے صدا آئی کہ یہ شبیہ پیغمبر ہے. جابر کہتا ہے پھر اس کے بعد کا ایک ظالم نے اس شبیہ پیغمبر کے سینے میں نیزہ مارا. شرم نہ کرو نا, یہ غریبوں کا درد ہے. کہ اس شریف نے زین چھوڑی. رونے والوں جابر آنسو بہا کے کہتا ہے اس کے بعد کہ اس شہید کے بعد ایک 13 سال کا جوان آیا جس کے پاؤں رکابوں میں نہیں آئے. ایک ظالم نے اس کے سر پہ گرز مارا. حسین کے آنے سے پہلے اس کا لاشا کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا. رونے والوں اس کے بعد جابر کہتے ہیں پھر کہ اس کے بعد ایک 32 سال کا جوان جس کا نام عباس تھا. جابر کہتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. ایک ظالم نے اس کے سر پہ گرز مارا, زین چھوڑی.
जाबिर कहते हैं इसके बाद का आखिर में हुसैन अपने हाथों में एक 6 माह के बच्चे को लेके आए। छोटी औलाद वालों, जैसे 6 माह के बच्चे का नाम आया, जाबिर कहते बता क्या हुआ? का बच्चा प्यासा था, हुसैन ने पानी मांगा। जाबिर कहते पानी तो मिल गया ना? का नहीं, पानी नहीं मिला। हुसैन के सवाल पर एक बेगैरत ने 3 नोकों वाला तीर उस बच्चे की गर्दन पे मारा। जाबिर कहता बस इससे आगे बयान न करना, मैं सुन नहीं सकूंगा। गश खा के गिरा। रोने वालों मौला सज्जाद ने देखा, कहे जाबिर तू तो अली असगर की शहादत नहीं सुन सका, मगर मेरी फूफी ज़ैनब का हौसला, मेरी उम्मे कुलसूम का हौसला, मेरी माँ रुबाब का हौसला, मेरी बहन सकीना का हौसला 70 कदम पे खड़ी थी जब बेगैरत खंजर चला रहा था और रो रो के कह रही थी, ए नाना रसूल, ये तेरा हुसैन करबला में प्यासा। मातमे हुसैन